शहर के सबसे मोतबर और महंगे निजी स्कूल की आलीशान राहदारियों में बच्चे के दौड़ने और हंसने की आवाज़ें गूंज रही थीं। लेकिन इन सब से बेखबर क्लासरूम में नंबर 5 के आखिरी कोने में एक नन्हा सा वजूद अपनी मेज़ पर सर रखे खामोशी से आंसू बहा रहा था। ये अजलान था, जिसके आंखों के मोती उसकी छोटी सी कमीज को भिगो रहे थे। उसे यूं टूट कर रोता देखकर जरनिश के कदम वहीं रुक गए। जरनिश, जो इस स्कूल की सबसे हंसमुख और मेहनती उस्तानी मानी जाती थी, उसका दिल पाश पाश हो गया। वो जानती थी कि इस मासूम के सीने में कितना बड़ा दुख छुपा है। वो दबे कदमों उसके पास गई और निहायत शफकत से उसके छोटे से सर पे हाथ रखा। उसके हाथ का लिमिस इतना नर्म था कि असलान ने सिसकियां भरते हुए आहिस्ता से सर उठाया। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से तर था और नाक गुस्से और दुख से सुर्ख हो रही थी। असलान बेटा, मेरी जान, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है आपको? जरनिश ने उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में वो ममता भरी तड़प रही थी जो बरसों की प्यासी रूह को सुकून दे। बच्चे ने हिचकियां लेते हुए अपने सुर्ख आंखों से उसे देखा। मैम, सब बच्चे कह रही हैं कि आज स्कूल की सालाना तकरीब है और सबकी माँ आएगी। सबके लिए उनकी मम्मा अच्छे अच्छे खाने लाएंगी और इनके साथ बैठेंगी। लेकिन मेरी मम्मा तो अल्लाह के पास चली गई है। अब मेरे साथ वहाँ कौन बैठेगा? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि अजलान अकेला है। अजलान के इन मासूम मगर तीखे अल्फाज ने जरनिश के कलेजे को चीर के रख दिया। वो खुद भी एक यतीम बच्ची थी और अपनों के बिछड़ने का दुख उसकी रग रग में बसा था। उसने बिना कुछ सोचे अजलान को अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरे बच्चे, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आज स्कूल की तकरीब में आपके साथ आपकी ये टीचर बैठेगी। मैं आपकी मम्मा तो नहीं बन सकती, लेकिन आपकी सबसे बेहतरीन दोस्त जरूर बन सकती हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे और किसी को एहसास भी नहीं होने देंगे कि आप अकेले हैं। जरनिश ने उसे दिलासा देते हुए उसके आंसू पूछे, लेकिन वो इस हकीकत से नावाकिफ थी कि उसकी एक हमदर्दी के जुमले ने उसकी तकदीर का रुख एक ऐसे तूफान की तरफ मोड़ दिया है जहाँ सिर्फ आजमाइशें ही आजमाइशें थीं। कुछ देर बाद स्कूल के वसीओ अरीज हॉल में रंगारंग तकरीब का आगाज हुआ। हर तरफ चहल पहल थी। माएँ अपने बच्चों के माथे चूम रही थी और बाप फख्र से अपने बच्चों के इनामात देख रहे थे। जरनिश, अजलान का नन्हा सा हाथ अपने हाथों में थामे सबसे आखिरी कतार में बैठी उसे कहानियां सुनाकर बहला रही थी। वो उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक हॉल के भारी लकड़ी के दरवाजे एक झटके से खुले। एक तवील कामत पुरवकार और रोबदार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। सियाह सूट में मलबूस वो शख्स अरसलान जहांगीर था, जिसके चेहरे पर बला की सख्ती और आंखों में एक ऐसा गरूर था जो सामने वाले को मरूब कर दे। उसके कदमों की चाप में खास किस्म की तेजी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी जंग से जीत कर आया हो। वो अजलान का चचा था, लेकिन जब से उसके भाई और भाभी का इंतकाल हुआ था, वो अजलान के लिए एक मुहाफिज की दीवार बन चुका था। आज दफ्तर की एक अहम मीटिंग की वजह से उसे देर हो गई थी और यही ताखीर उसके मिजाज को मजीद बरहम कर रही थी। जैसे ही उसकी उकाबी नजरें मजमे में से गुजरती हुई आखिरी कितार पर पड़ी, जहां अजलान एक अजनबी लड़की का हाथ थामे बैठा उसे कुछ खिला रहा था, अरसलान के माथे पर गुस्से के बल पड़ गए। उसने तेजी से फासला तय किया और किसी बिखरे हुए शेर की तरह उनके सामने जा खड़ा हुआ। अजलान, ये सब क्या तमाशा है? और आप कौन हैं? अरसलान की गरजदार और भारी आवाज ने न सिर्फ जरनिश को चौंका दिया, बल्कि आसपास के बैठे लोग भी सहम कर उन्हें देखने लगे। जरनिश, जो अभी असलान के साथ हंसी मजाक कर रही थी, इस अचानक और बदतमीजाना हमले पर बौखला गई। उसने घबरा कर सर उठाया और असलान की तीखी नज़रों का सामना किया। जी, मैं इसकी क्लास टीचर हूँ। और जरनिश ने संभलने की कोशिश की, मगर अरसलान ने उसे बात मुकम्मल करने का मौका ही ना दिया। टीचर हैं तो अपनी हद में रहना सीखें। मेरी बच्चे को यूं किसी गैर ज़रूरी सहारे या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ने हक दिया है कि इसे यूं गोद में बिठाएं और मजमे से अलग थलग बैठें? असलान का लहजा इतना तल्ख था कि जरनिश को अपनी समातों पर यकीन न आया। उसकी खुददारी, जो उसका सबसे बड़ा सासा थी, बुरी तरह जख्मी हुई। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी थाली मेज पर रख कर पूरी हिम्मत के साथ खड़ी होगी।
اب اس کی آنکھوں میں بوکھلاہٹ نہیں بلکہ ایک چیلنج تھا۔ دیکھیے جناب، آپ جو کوئی بھی ہیں، پہلی بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ آپ کی دولت اور روب آپ کے دفتر تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ یہ بچہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں اکیلا رو رہا تھا کیونکہ اس کا کوئی اپنا وقت پر آنے کی زحمت نہیں کر سکا تھا۔ اگر آپ کو اس کے وقار اور تنہائی کی اتنی ہی فکر ہے تو وقت کی پابندی کرنا سیکھیں۔ ہمدردی بانٹنا میرا فرض ہے اور میں نے وہی کیا جو ایک انسان کو کرنا چاہیے۔ زرنش نے بغیر پلک جھپکائے اسے کرارا جواب دیا۔ وہ حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آج تک اس شہر میں کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ کچھ بہت سخت کہنا چاہتا تھا مگر اسی پل اذلان نے اس کی قمیض کا کونا پکڑا۔ چاچو پلیز میری میم کو کچھ نہ کہیں، یہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہی مجھے چپ کروایا تھا۔ بچے کی معصوم آواز نے ارسلان کے غصے کی آگ پر پانی ڈال دیا، مگر اس نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر زرنش پر ڈالی جیسے وہ اسے یاد رکھ رہا ہو، اور ارسلان کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ زرنش وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا پورا وجود غصے اور بے عزتی کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک معصوم کی مدد کرنا اسے اس بدتمیز انسان کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ ارسلان جہانگیر اپنی حویلی کے وسیع کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار زرنش کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ اسے اپنی انا پر لگی یہ چوٹ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی بوڑھی ماں جو ارسلان کی دادی تھی تسبیح پڑھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارسلان بیٹا، تم کب تک یوں بھاگتے رہو گے؟ ارسلان کی حالت تم سے چھپی نہیں ہے، وہ بچہ مرجھا جاتا ہے، اسے صرف تمہارے کھلونوں اور پیسوں کی نہیں، ایک ماں کی خوشبو اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ سوچا ہے، وہ لڑکی بہت ہی سلجھی ہوئی اور نیک سیرت ہے۔ ارسلان نے بیزاری سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں پلیز، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں ارسلان کے لیے کافی ہوں، میں اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بچے، تم مرد ہو، تم اسے باپ کی سختی اور تحفظ تو دے سکتے ہو، مگر وہ لوری کہاں سے لاؤ گے جو اسے سکون کی نیند سلا دے؟ وہ لڑکی اس اسکول میں پڑھاتی ہے جہاں ازلان جاتا ہے، زرنش نام ہے اس کا، سنا ہے وہ یتیم ہے مگر بہت ہی باصول ہے۔ ماں کے منہ سے زرنش کا نام سن کر ارسلان کے قدم وہیں جم گئی۔ اس کے ذہن میں اس تیکھے لہجے والی لڑکی کا چہرہ گھوم گیا جس نے آج اسے سب کے سامنے آئینہ دکھا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ زرنش، وہ اسکول ٹیچر؟ ارسلان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں وہی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ماں نے امید سے پوچھا۔ ارسلان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ جانتا تو نہیں ہوں ماں، بس آج ایک ملاقات ہوئی تھی، اگر آپ کہتی ہیں کہ وہ ارسلان کے لیے بہتر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارسلان نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے اس لڑکی کو اس کی اوقات دکھانے کا اور اسے اپنے قدموں میں لانے کا۔ اسے لگا کہ ایک غریب اسکول کی ٹیچر کے لیے ارسلان جہانگیر کی حویلی کا ملکہ بننا کسی خواب سے کم نہ ہوگا، اور وہ فوراً مانگ جائے گی۔ اگلے دن ارسلان نے اپنی خاص آدمی سے زرنش کی تمام تفصیلات حاصل کی۔ اسے پتہ چلا کہ زرنش ایک بہت ہی سادہ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی کرائے کے مکان میں رہتی ہے اور اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی زایان کی واحد سہارا ہے۔ اس کے والدین برسوں پہلے ایک حادثے میں جہاں باک ہو گئے تھے، تب سے وہ تنہا زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ارسلان کو لگا کہ ایسی مجبور لڑکی کو خریدنا یا اپنی طرف مائل کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو باقاعدہ پیغام دے کر زرنش کے گھر بھیج دیا۔ جب زرنش کو پتہ چلا کہ یہ رشتہ اسی مغرور شخص کا ہے جس نے اسکول میں اس کی توہین کی تھی، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خالہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ زرنش بکاؤ مال نہیں ہے، میں بھوکھی رہ لوں گی، سڑک پہ سو جاؤں گی، مگر ایسے انسان کے سائے میں بھی کبھی کھڑی نہیں ہوں گی جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے پیسے میری خودداری خرید لیں گے۔ اسے جا کر کہیں کہ وہ اپنی حویلی اپنے پاس رکھے، مجھے میرا یہ چھوٹا سا گھر عزیز ہے۔ زرنش کا جواب دو ٹوک اور پتھر کی لکیر تھا، لیکن تقدیر ہمیشہ وہی نہیں کرتی جو ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دن بعد زرنش کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کا بھائی زایان، جو اس کی کل کائنات تھا، اسکول سے واپسی پر ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہسپتال کی سفید دیواروں اور دوائیوں کی بو زرنش کے حواس پر سوار تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ زاویان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی ہے اور اگر 24 گھنٹوں کے اندر اس کا آپریشن نہ ہوا
تو وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ اس آپریشن کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے، جو زرنش کی پوری زندگی کی جمع پونجی سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس نے ہر کسی سے مدد مانگی، اپنے اسکول کے پرنسپل سے، پڑوسیوں سے، یہاں تک کہ بینک سے قرض لینے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے انکار ہوا۔ وقت تیزی سے ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس کی خالہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زرنش میری بچی، اپنی ضد چھوڑ دے۔ ارسلان جہانگیر کوئی برا آدمی نہیں ہے، بس ذرا مزاج کا سخت ہے۔ وہ تیری مدد کر سکتا ہے۔ زیان کی زندگی کی خاطر اپنی انا کی قربانی دے دے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کبھی تو خود کو معاف نہیں کر پائے گی۔ زرنش کا دل لرز اٹھا۔ اس نے آئی سی یو کے شیشے میں اپنے چھوٹے بھائی کو بے ہوش پڑا دیکھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے بھاری دل، بھیگی آنکھیں اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنے رب سے دعا مانگی۔ آخر کار اس نے اپنی روح کو مار کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کا دن کسی جشن کی طرح نہیں بلکہ زرنش کے لیے ایک ماتم کی طرح تھا۔ نہ مہندی کی خوشبو تھی، نہ ڈھولک کی تھاپ۔ ارسلان نے اسے ایک سادہ نکاح کے ذریعے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا تو زرنش کو لگا جیسے اس کے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اس نے بامشکل قبول ہے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آزاد زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ رخصتی کے بعد جب وہ اس عظیم عالی شان حویلی میں داخل ہوئی تو اسے وہ دیواریں اپنے گرد سمٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارسلان اسے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے گیا، جہاں اس کی ہر چیز اس کی جاہ و جلال کی عکاسی کر رہی تھی۔ زرنش اپنی بھاری عروسی جوڑے میں سمٹی بیڈ کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی تھی کہ ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آواز نے زرنش کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ارسلان اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو آخر کار تم یہاں آ ہی گئی۔ ارسلان کی آواز میں وہی کارتار لہجہ تھا۔ مجھے لگتا تھا تم بہت ہی باصول ہو، لیکن پتہ چلا کہ تمہاری قیمت بھی لگائی جا سکتی تھی۔ دیکھو زرنش، میں کوئی دھوکے باز انسان نہیں ہوں، میں صاف بات کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں صرف اس لیے لایا ہے کیونکہ میری بھتیجے کو تمہاری ضرورت تھی، اور تمہیں میرے پیسوں کی اپنے بھائی کے لیے۔ ہمارا یہ رشتہ محض ایک کاروباری معاہدہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مجھ سے کسی محبت، کسی توجہ یا کسی بیوی والے حقوق کی توقع مت رکھنا۔ تمہاری جگہ اس گھر میں صرف ایک آیا سے ذرا بہتر ہوگی جو ازلان کا خیال رکھے گی۔ میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے اصول ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان میں مداخلت کرو۔ زرنش نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو ارسلان کو بھی حیران کر گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور کھڑی ہوگی۔ آپ کی بات مکمل ہوگی ارسلان صاحب؟ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ ارسلان کو جھٹکا لگا۔ آپ میری بات سنیں، میں یہاں آپ کی محبت ڈھونڈنے نہیں آئی، اور نہ ہی مجھے آپ جیسے بدتمیز انسان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ سودا اپنے بھائی کی زندگی کے لیے کیا ہے، اور میں اپنا حصہ ایمانداری سے پورا کروں گی۔ میں ازلان کو وہ سب دوں گی جو اس کا حق ہے، لیکن آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک چھت تلے ضرور رہیں گے، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ میرے دل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ نے اسے خریدنے کی کوشش کی ہے، جیتنے کی نہیں۔ ارسلان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ وہ اس کے قریب آیا۔ ان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زرنش کے طرف دیواروں پر رکھے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارسلان اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے لب کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے بولا، تمہاری زبان اب بھی بہت لمبی ہے زرنش۔ یاد رکھو، اس گھر میں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ میری جسموں پر چل سکتی ہے ارسلان صاحب، روحوں پر نہیں۔ زرنش نے بے باکی سے جواب دیا اور پلٹ کر صوفے کی طرف چلی گئی، جہاں ازلان کی تصویر رکھی تھی۔ ارسلان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک عام سی لڑکی سے شادی نہیں کی، بلکہ ایک ایسی چنگاری کو گھر لے آیا ہے جو کسی بھی وقت آگ بن سکتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کے در و دیوار کو چھوا تو ارسلان کی آنکھیں کچن سے آنے والی آوازوں سے کھلی۔ وہ حیران ہوا، کیونکہ اس کے گھر میں نوکر چاکر خاموشی سے کام کرنے کے عادی تھے۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا کہ دسترخوان سجا ہوا تھا اور کچن سے پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ زرنش نے ایک سادہ سوتی لباس پہن رکھا تھا، بال ایک ڈھیلی سی چٹیا میں بندھے تھے، اور وہ نہایت مہارت سے ازلان کو تیار کر رہی تھی۔ ازلان بیٹا، جلدی سے ناشتہ ختم کریں، آج اسکول میں آپ کا ٹیسٹ ہے نا؟ زرنش کی آواز میں وہ شیرنی تھی جو ارسلان نے کبھی اس کے گھر میں نہیں سنی تھی۔ ارسلان کو دیکھ کر زرنش کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔
आपका नाश्ता तैयार है। मैंने नौकरों से कह दिया था कि आज से किचन मैं संभालूंगी। आपको क्या पसंद है? मुझे नहीं मालूम, इसीलिए जो बनाया है वो चुपचाप खा लें या फिर अपनी पसंद बता दें। जरनिश ने बिना उसे देखे कहा। अरसलान खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। उसे अपनी ही हवेली में एक अजनबीपन का एहसास हो रहा था। उसने पराठे का पहला नवाला लिया तो उसे अपनी माँ के हाथ का जायका याद आ गया। वो खामोश रहा, मगर उसकी नज़रें बार बार जरनिश पे पड़ रही थी, जो अब अजलान का बैग सेट कर रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हवेली की फिजा बदलने लगी। जरनिश ने खामोशी से घर के हर कोने को अपनी तवज्जो से बदल दिया था। वो पर्दे जो बरसों से गर्द आलूदा थे अब साफ सुथरे और महकते थे। वो पौधे जो लॉन में सूख रहे थे अब जरनिश की आबियारी से हरे भरे हो गए थे। अरसलान ये सब देखता था, मगर उसकी अना उसे तारीफ करने से रोकती थी। वो अक्सर देर रात तक दफ्तर में रहता ताकि उसे जरनिश का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब वो घर लौटता तो उसे अपने कमरे में साफ सुथरी चादरें और मेज़ पर पानी का जग भरा हुआ मिलता। ये छोटी छोटी बातें गैर महसूस तरीके से उसके दिल पर दस्तक दे रही थी। एक शाम अरसलान जब घर आया तो बारिश हो रही थी। वो थका हारा लॉन की तरफ मुड़ा तो देखा कि जरनिश और अजलान बारिश में भीग रहे थे। अजलान कह कहा कर हंस रहा था और जरनिश उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। उसके चेहरे पर वो हंसी थी जो अरसलान ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो बेख्तियार वहीं रुक गया। बारिश की बूंदें जब जरनिश के चेहरे पर गिर रही थी तो वो किसी परी जैसी लग रही थी। जरनिश, अजलान को अंदर लाओ, वो बीमार हो जाएगा, असलान ने बुलंद आवाज में कहा। जरनिश ने रुक कर उसे देखा। उसके गीले बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट ने अरसलान के दिल की धड़कन एक पल के लिए रोक दी। कभी कभी बारिश में भीगना बीमारी नहीं, जिंदगी देता है अरसलान साहब। आप भी आजमा कर देखें, जरनिश ने शरारत से कहा और अरसलान को उठाकर अंदर की तरफ भाग गई। अरसलान वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके अंदर की जमी हुई बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। वो तो चली गई, मगर अरसलान ने चंद कदम लिए और बारिश में खड़ा हो गया। उसके सीने में अनदेखी आग जल रही थी। वो पहली बार अपने आप से पूछ रहा था कि वाकई ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता था या फिर कुदरत उसे कुछ और समझाने की कोशिश कर रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और हवेली के दरो दीवार पर खामोशी का राज था। मगर अरसलान जहांगीर के जहन में अभी तक वो मंजर रक्स कर रहा था जब जरनिश बारिश में भीगते हुए किसी मासूम कली की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें देखी थी, बहुत से चेहरे देखे थे, लेकिन जर्निश में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर देता था। उसकी खुददारी, उसका लहजा और फिर उसकी वो ममता जो असलान पर निछावत करती थी। ये सब अरसलान के लिए नया था। वो बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था जब उसे बराबर वाले कमरे से असलान की रोने की आवाज़ आई। असलान फौरन उठा और तेज़ कदमों से चलता हुआ उस कमरे की तरफ गया जो अब जरनिश और अजलान का मुश्तरका कमरा था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसके कदम वहीं जम गए। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और जरनिश ज़मीन पर बिछी कालीन पर बैठी अजलान को अपनी गोद में लिए झूला झुला रही थी। अजलान को शायद कोई और डराना ख्वाब आया था। वो जरनिश की कमीज को मजबूती से थामे उसके सीने में मुंह छुपाए सिसक रहा था। श्श, खुश नहीं हुआ मेरा बच्चा? मम्मा यहाँ है ना, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जरनिश निहायत नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी और साथ ही साथ कोई कदीम लोरी गुनगुना रही थी। अजलान ने देखा कि जरनिश की अपनी आंखें भी नींद से बोझल थी, मगर उसके चेहरे पर थकन का नामो निशान न था, सिर्फ एक बेगर्ज मोहब्बत थी। अरसलान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ा। क्या हुआ इसे? उसकी आवाज़ में हमेशा जैसी सख्ती तो थी, मगर इस बार इसमें थोड़ी फिक्र भी शामिल थी। जरनिश ने चूम कर सर उठाया। अरसलान को देखकर उसके चेहरे पर वही स्पाटपन आया जो उसने अरसलान के लिए मखसूस कर रखा था। कुछ नहीं, बस डर गया था। अब ठीक है, सो रहा है। आप क्यों जहमत करके यहाँ आए हैं? असलान को उसका ये अंदाज चुप गया। ये मेरा घर है और असलान मेरा बच्चा है। मुझे किसी जहमत की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा करीब आया। अगर तुम थक गई हो तो इसे मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जरनिश के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी। असलान साहब, मोहब्बत में थकन नहीं होती और जिस रिश्ते को आपने सिर्फ एक मुआहदा करार दिया था उसमें मुतबादिल नहीं ढूंढे जाते। आप जाएं, मैं इसे संभाल लूंगी। अरसलान के पास कहने को कुछ नहीं था। वो खामोशी से पलट गया, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे पहली बार एहसास हुआ वो इस घर का मालिक ज़रूर है, लेकिन इस घर के अंदर रूह अब किसी और के हाथ में थी।
اگلے چند دن حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ رہا۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ زرنش اس سے دانستہ طور پر کتراتی ہے۔ وہ اس کے سامنے صرف تب آتی ہے جب ازلان ساتھ ہوتا ہے یا پھر جب اس سے کسی ضروری کام کے لیے بات کرنی ہوتی ہے۔ ارسلان کی انا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اسے یوں نظر انداز کرے۔ ایک دن ناشتے کی میز پر ارسلان نے اخبار رکھتے ہوئے زرنش کو مخاطب کیا، آج شام تیار رہنا، تمہیں اور ارسلان کو باہر لے کر جانا ہے۔ ارسلان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ زرنش نے جو ارسلان کو دودھ پلا رہی تھی نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، کہاں؟ میرے بزنس پارٹنر کی طرف ایک ڈنر ہے، وہاں سب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی سوال اٹھائے، ارسلان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ زرنش نے کام روک کر ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا، اوہ تو یہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہے، یعنی آپ کو صرف دکھاوے کے لیے ایک بیوی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا وقار برقرار رہے۔ ارسلان نے غصے سے دانت پیسے مگر اپنی آواز نیچے رکھی، تم اسے جو بھی نام دو، مجھے شام 7 بجے تم تیار ملنی چاہیے، اور ہاں، یہ جو تم سادہ سے سوتی کپڑے پہنتی ہو ان کی جگہ وہ لباس پہننا ہے جو میں نے تمہارے کمرے میں بھجوایا ہے۔ شام کو جب ارسلان تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچا تو اس کی نظر سیڑھیوں پر جم گئی۔ زرنش نیچے آ رہی تھی، اس نے گہرے نیلے رنگ کا مخملی لباس پہن رکھا تھا جس پر چاندی کا نفیس کام تھا۔ اس کے بال آج کھلے تھے جو اس کی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سادگی اور وقار کا ایسا امتزاج ارسلان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زرنش نے بہت ہی ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا لیکن اس کی اپنی قدرتی خوبصورتی ہی اتنی تھی کہ ارسلان ایک لمحے کے لیے اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ چلے؟ زرنش نے اس کے پاس آ کر مختصر سا سوال کیا۔ ارسلان نے خود کو سنبھالا اور حلق صاف کیا، ہاں گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ڈنر کی تقریب بہت ہی پروقار تھی، ہر طرف شہر کے بڑے بڑے نام موجود تھے۔ جیسے ہی ارسلان اور زرنش ازلان کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئی۔ ارسلان کے دوست اور کاروباری حریف اسے مبارکباد دینے لگے۔ زرنش نے پوری متانت اور اعتماد کے ساتھ سب سے بات کی۔ اس کے بات کرنے کا اندازہ، اس کا لہجہ اور اس کی تمیز نے سب کو متاثر کر دیا۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ لوگ نہ صرف اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں بلکہ اس کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہے۔ ایک موقع پر ارسلان کے قریبی دوست حماد نے اسے سائڈ پہ لے جا کر کہا، یار ارسلان، تم تو بہت ہی چھپے رستم نکلے، بھابھی تو بہت ہی کمال خاتون ہے، تمہاری قسمت کی داد دینی پڑے گی۔ ارسلان نے صرف ایک رسمی مسکراہٹ دی مگر اندر ہی اندر اسے ایک عجیب سا فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زرنش صرف اس کی مجبوری نہیں تھی، وہ اس کی عزت میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ تقریب کے دوران زرنش نے دیکھا کہ ازلان تھک گیا ہے، وہ اسے لے کر ایک پرسکون کونے میں چلی گئی تاکہ اسے کچھ کھلا سکے۔ ارسلان دور سے اسے دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو زرنش کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص زرنش کے قریب گیا اور اسے کچھ بات کرنے لگا۔ ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ تیزی سے اس طرف بڑھا، کیا بات ہے زرنش، کوئی مسئلہ ہے؟ ارسلان نے اس شخص کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، اوہ ارسلان، معذرت چاہتا ہوں، میں تو بس ان سے راستہ پوچھ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کی بیگم ہے۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ زرنش نے ارسلان کی طرف دیکھا، آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ مجھے پسند نہیں کہ کوئی میری چیز کی طرف اس طرح دیکھے۔ ارسلان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ زرنش کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، چیز؟ دیکھا آپ نے ارسلان صاحب، آپ کی نظر میں میری حیثیت صرف ایک چیز کی ہے جس پر آپ اپنا حق جتانا چاہتے ہیں۔ آپ کو میری پرواہ نہیں ہے، آپ کو اپنی انا اور اپنی ملکیت کی پرواہ ہے۔ زرنش کی بات ارسلان کے دل میں نشتر کی طرح لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زرنش ارسلان کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی کا سفر بالکل خاموش رہا۔ گھر پہنچ کر جب زرنش ارسلان کو سلا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو ارسلان نے اسے راہداری میں روک لیا۔ زرنش، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ارسلان کی آواز میں پہلی بار شرمندگی کا عنصر تھا۔ زرنش رکی مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا ارسلان صاحب، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہاں صرف ایک مقصد کے لیے ہوں اور وہ مقصد ارسلان ہے۔ جس دن میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا اور ارسلان کو میری ضرورت نہیں رہے گی میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، تب تک آپ اپنے ان الفاظوں کو سنبھال کے رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ارسلان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار گیا ہے۔ اس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، رعب تھا، مگر وہ ایک ایسی لڑکی کا دل نہیں جیت پا رہا تھا جو اس کے گھر میں رہتی تھی۔ اگلے چند دن ارسلان نے بہت کوشش کی کہ وہ زرنش کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ وہ اس کے لیے تحفے لاتا، اس کی پسند کا خیال رکھتا، مگر زرنش کا رویہ ویسے ہی رہا، وہ تمام فرائض انجام دیتی
مگر اس کے دل کے دروازے ارسلان کے لیے بند تھے۔ ایک دن حویلی میں ایک بڑی آزمائش پڑ گئی۔ زرنش کو ہسپتال سے کال آئی کہ زاویان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ زرنش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ارسلان کو جب پتہ چلا تو وہ بھی سب کام چھوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں زرنش بدحواس بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے پاس جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا مگر زرنش نے اسے جھٹک دیا۔ سب آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اسے بہترین علاج ملے گا، پھر وہ کیوں تڑپ رہا ہے؟ آپ کے پیسے اسے کیوں نہیں بچا پا رہے؟ زرنش کے چیخوں نے پورے کوریڈور کو ہلا کے رکھ دیا۔ ارسلان نے پہلی بار زرنش کو اتنے درد میں دیکھا تھا۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ زرنش، پرسکون ہو جاؤ، میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی کوشش میری کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا… زرنش زمین پر بیٹھ گئی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ ارسلان نے بنا کچھ سوچے اسے سہارا دیا اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ پوری رات زرنش کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا کہ زرنش کیسے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، کیسے وہ ایک پل میں مر رہی تھی۔ ارسلان کو احساس ہوا کہ محبت اور درد کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اس نے کبھی کسی کے لیے اتنی تڑپ محسوس نہیں کی تھی جتنی وہ اس وقت زرنش کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے وقت ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہے اور زاویان اب ہوش میں آ رہا ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے۔ وہ بے اختیار ہو کر ارسلان کی طرف مڑی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے زرنش، یہ میرا بھی بھائی ہے۔ اسی لمحے ان کے درمیان وہ دیوار جو برسوں سے کھڑی تھی تھوڑی سی درک گئی۔ زرنش نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا مگر وہ تپش اب بھی ارسلان کے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ گھر واپسی پر زرنش بہت ہی تھکی ہوئی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ ارسلان نے اسے کچن میں جانے سے روک دیا۔ آج تم آرام کرو گی، کوئی کام نہیں کرو گی؟ لیکن ازلان، زرنش نے کہنا چاہا مگر ارسلان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ازلان کا خیال میں رکھوں گا، تم جا کر سو جاؤ۔ زرنش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارسلان جہانگیر جو کبھی کسی کا حکم نہیں مانتا تھا آج اسے آرام کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ بغیر کسی بحث کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے وقت ارسلان نے خود ازلان کو کھانا کھلایا، اسے کہانی سنائی اور اسے سلا دیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اسے خیال آیا کہ زرنش نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ ایک ٹرے میں کھانا لے کر اس کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زرنش چائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا جو ارسلان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑا رہا جب تک زرنش نے دعا ختم نہیں کی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا ارسلان کو سامنے پا کر وہ تھوڑا سا سٹ پٹا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تمہارے لیے کھانا لایا تھا، تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ ارسلان نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ زرنش نے اسے دیکھا اور پھر کھانے کو۔ میں بھوکی نہیں ہوں۔ زرنش ضد مت کرو، اگر تم بیمار ہو گئی تو ازلان اور زاویان کا کیا ہوگا؟ ارسلان کا لہجہ اب حکمیہ نہیں بلکہ فکر مند تھا۔ زرنش خاموشی سے بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ ارسلان وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری دعا میں بہت ہی اثر ہے زرنش۔ آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ زندگی میں پیسے سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ زرنش نے نوالا چبایا اور پھر ارسلان کی طرف دیکھا۔ پیسہ صرف سہولت دے سکتا ہے ارسلان صاحب، سکون نہیں۔ سکون صرف اللہ کی یاد اور اپنوں کی محبت میں ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ کی روح اکیلی ہے۔ ارسلان خاموش ہو گیا۔ اسے پتہ تھا کہ زرنش سچ کہہ رہی ہے۔ کیا تم میری اس اکیلی روح کا ساتھ دو گی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زرنش کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سچائی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، محبت خریدی نہیں جاتی۔ میں اب خریدنا نہیں چاہتا زرنش، میں مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ ارسلان کا لہجہ اتنا عاجزانہ تھا کہ زرنش کا دل پگھلنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اچانک باہر سے بادلوں کی گرجنے کی آواز آئی۔ تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ زرنش کی نظریں کھڑکی کی طرف گئی۔ وہی بارش جس نے انہیں ایک بار پھر قریب لایا تھا آج پھر ان کے درمیان کے فاصلے مٹا رہی تھی۔ موقع وقت دیتا ہے ارسلان صاحب، انسان نہیں۔ آپ اپنی زندگی بدل کر دیکھیں، شاید اللہ آپ کو وہ سب دے دے جس کی آپ کو طلب ہے۔ زرنش نے پراسرار انداز میں کہا۔
اس رات کے بعد ارسلان جہانگیر بدلنے لگا۔ وہ اب دفتر سے جلدی گھر آتا، وہ زرنش کے چھوٹے بھائی کی عیادت کے لیے خود ہسپتال جاتا اور اس کے علاج کے ہر مرحلے پر خود نظر رکھتا۔ اس نے گھر کے نوکروں کے ساتھ اپنے رویے کو نرم کیا اور سب سے بڑھ کر اس نے زرنش کو وہ عزت دینی شروع کی جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ایک دن ارسلان نے زرنش کو ایک لفافہ تھمایا۔ زرنش نے کھول کر دیکھا تو وہ زاویان کے بیرون ملک علاج کے کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے؟ زاویان کے مکمل علاج کے لیے اسے باہر لے جانا ضروری ہے۔ میں نے سب انتظامات کر لیے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گی، ارسلان نے کہا۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور ارسلان بھی جائے گا؟ میں تم سب کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ زرنش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے صرف ایک آیا قرار دیا تھا۔ اس نے ارسلان کے قریب جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا مگر ارسلان نے اسے روک دیا۔ شکریہ نہیں زرنش، پر ایک بار مسکرا کر دکھا دو، تمہاری مسکراہٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ زرنش کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی نے حویلی کے در و دیوار کو ایک نئی زندگی دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارسلان کو احساس ہوا کہ اس نے واقعی اس کا دل جیت لیا ہے۔ ان کا سفر جو ایک تلخ ملاقات سے شروع ہوا تھا اب ایک خوبصورت محبت کی داستان میں بدل رہا تھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی مگر اب یہ بارش ان کے دکھ دھونے کے لیے نہیں بلکہ ان کی نئی زندگی کی خوشیوں کو سیراب کرنے کے لیے تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ زاویان مکمل طور پر ٹھیک ہو کر واپس آ گیا۔ اب وہ حویلی میں ارسلان کے ساتھ رہتا تھا۔ ارسلان کو اپنی نئی مما سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک پل بھی ان سے دور نہیں رہتا تھا۔ ارسلان اور زرنش کے درمیان اب وہ معاہدہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا اٹوٹ بندھن بن چکا تھا جو اعتماد اور خلوص کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ حویلی جو کبھی ایک خاموش قبرستان لگتی تھی اب کہکوں اور خوشیوں کا مرکز بن چکی تھی۔ زرنش نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت میں وہ طاقت ہے جو پتھر دل انسان کو بھی موم کر سکتی ہے۔ ارسلان جہانگیر اب صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں تھا بلکہ ایک بہترین شوہر اور ایک شفیق باپ بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غرور نہیں تھا بلکہ وہ سکون تھا جو اسے زرنش کے ساتھ مل کر ملا تھا۔ زندگی کے دن اب کسی خوشنما خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی بلکہ وہاں کی ہواؤں میں ایک تازگی اور خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ارسلان جہانگیر کے مزاج میں آنے والی تبدیلی محض عارضی نہیں تھی بلکہ وہ اندر سے ایک بالکل نیا انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام ترجیحات بدل دی تھی۔ وہ جو خود کبھی رات گئے تک دفتر کی فائلوں میں گم رہتا تھا اب سورج ڈھلنے سے پہلے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا تھا۔ اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی ارسلان بھاگتا ہوا باہر نکلتا اور ارسلان اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ زرنش دور کھڑی یہ منظر دیکھتی تو اس کے دل میں شکرانے کے سجدے گرتے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا لیکن ارسلان جہانگیر کی حویلی میں جیسے خوشیوں نے مستقل ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ حویلی جو کبھی خاموشی کا قبرستان معلوم ہوتی تھی اب وہاں ارسلان کے کہکے اور زرنش کی پازیب کی چھن چھن ایک نیا آہنگ پیدا کرتی تھی۔ ارسلان کی مزاج کی تلخی اب ایک ایسی نرمی میں بدل چکی تھی جو خود اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ وہ اکثر دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا لیکن اس کا ذہن گھر کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رہتا کہ آج زرنش نے کیا پکایا ہوگا یا ارسلان نے اسکول میں کیا نیا کارنامہ انجام دیا ہوگا۔ ایک روز ارسلان گھر لوٹا تو اسے پورا گھر غیر معمولی طور پر پرسکون لگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے زرنش کے کمرے سے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ زرنش چائے نماز پر بیٹھی تھی اور ارسلان اور اس کے برابر میں بیٹھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اللہ میاں میرے پاپا کو ہمیشہ خوش رکھنا، اللہ میاں میرے پاپا کو ہمیشہ خوش رکھنا، میری مما کو کبھی اداس نہ کرنا اور میری چھوٹی ماموں زاویان کو جلدی سے بالکل ٹھیک کر دینا۔ ارسلان کی معصوم آواز میں ایک ایسا خلوص تھا کہ ارسلان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ دعا ختم ہوئی تو زرنش نے ارسلان کو گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ارسلان نے دروازہ پوری طرح کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اور میری دعا کا کیا ہوا ارسلان؟ کیا تم نے میرے لیے کوئی خاص دعا نہیں مانگی؟ ارسلان اچھل کر ارسلان کی گود میں آ گیا۔ پاپا میں نے سب سے پہلے آپ کے لیے ہی دعا مانگی تھی کیونکہ مما کہتی ہے کہ آپ ہم سب کے سایہ ہیں۔ ارسلان نے زرنش کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں حیا اور اپنائیت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔
زرنش، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب مجھے اپنے گھر آنے کا اتنا بے صبری سے انتظار ہوگا۔ تم نے اس گھر کو واقعی ایک جنت بنا دیا ہے۔ زرنش نے نظریں جھکا لی۔ یہ سب میری کوشش نہیں ارسلان صاحب، یہ آپ کے بدلے ہوئے رویے کا ثمر ہے۔ انسان جب اپنی انا کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے کائنات کی ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، ارسلان لان میں کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرنش چائے کی ٹرے لے کر آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھی۔ ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ زرنش، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، ارسلان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ زرنش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارسلان جہانگیر، اور ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ اس خوشی کے چھن جانے کا ڈر۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ان تمام نعمتوں کا حقدار نہیں تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، جس طرح تمہیں ایک معاہدے میں باندھا، مجھے ان سب باتوں پر آج بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں سچائی اور ندامت تھی۔ زرنش ایک گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے حال کی خوشیوں کو مانند مت کریں۔ اللہ بہت ہی غفور و رحیم ہے۔ اس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنا کر آزمایا اور پھر وہی راستہ کھول دیا جس میں ہم سب کی بھلائی تھی۔ آپ نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا اور یہی ایک بڑی انسان کی نشانی ہے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی جرت کی اور اس بار زرنش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ زرنش، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کریں۔ وہ شادی جو مجبوری میں ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اسے ہم اپنی مرضی اور خوشی سے ایک نیا نام دیں۔ کیا تم میرے ساتھ دوبارہ اس سفر کا آغاز کرو گی؟ زرنش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یہ صرف ایک اقرار نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا آپس میں ملن تھا۔ اس ہفتے ارسلان نے حویلی میں ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ کوئی بزنس ڈنر نہیں تھا، بلکہ زرنش کی سالگرہ کا سرپرائز تھا۔ اس نے صرف قریبی رشتہ داروں اور زاویان کو بلایا تھا۔ زاویان اب ویل چیئر سے اٹھ کر سہارے کے ساتھ چلنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر زرنش کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ جب زرنش کمرے سے تیار ہو کر باہر آئی تو پورا ہال پھولوں اور شمعوں سے سجا ہوا تھا۔ ارسلان نے اسے ایک ہیرے کی انگوٹھی پہنائی اور سب کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ یہ زرنش کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ ارسلان کے کاروبار میں اچانک کچھ مسائل پیدا ہونے لگے۔ اس کے کچھ حریفوں نے مل کر اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں نقصان اٹھانا پڑا۔ ارسلان ان دنوں بہت ہی پریشان رہنے لگا، اگرچہ وہ گھر میں اپنی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، مگر زرنش اس کے چہرے کی خاموشی کو پڑھ لیتی تھی۔ ایک رات جب ارسلان اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلوں میں الجھا ہوا تھا، زرنش اندر آئی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارسلان، کیا بات ہے؟ آپ بہت دنوں سے پریشان ہیں، کیا آپ مجھ سے اپنی فکر شیئر نہیں کریں گے؟ ارسلان نے ایک لمبی آہ بھری۔ زرنش، حالات تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں، کچھ غلط فیصلوں اور دشمنوں کی چالوں کی وجہ سے کمپنی کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر یہی پروجیکٹ ہاتھ سے نکل گیا تو ہمیں یہ حویلی بھی چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ زرنش نے اس کی بات اطمینان سے سنی اور پھر مسکرائی۔ تو کیا ہوا؟ کہ ہم صرف اس حویلی کی وجہ سے ایک ساتھ تھے؟ ارسلان صاحب، میں نے آپ کو تب اپنایا تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور آپ نے مجھے تب سہارا دیا جب میں ٹوٹ چکی تھی۔ اگر یہ سب چلا بھی جائے تو ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ اور ارسلان کی خوشی ہے۔ ہم پھر سے ایک چھوٹی سی جگہ پر نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی ٹھیک ہو رہا ہے، ہم سب مل کر محنت کریں گے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ زرنش کی ان باتوں نے ارسلان کے اندر ایک نئی ہمت پیدا کر دی۔ اسے لگا کہ وہ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتا ہے اگر زرنش اس کے ساتھ ہے۔ اس نے پوری طاقت سے دوبارہ کام شروع کیا اور حیرت انگیز طور پر اس کی محنت اور زرنش کی دعاؤں سے چند ہی مہینوں میں حالات بدلنے لگے۔ نہ صرف وہ نقصان پورا ہوا، بلکہ اسے ایک ایسا پروجیکٹ ملا جس نے اس کے کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی دوران زاویان نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی اور ارسلان اسکول میں ٹاپ کرنے لگا۔ زرنش نے حویلی کے ایک حصے میں غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیا جہاں وہ خود پڑھاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو سکون اسے ملا ہے وہ اسے دوسروں میں بھی بانٹ سکے۔ ارسلان اسے اس کام میں پوری مدد دیتا اور اکثر شام کو خود بچوں سے ملنے آتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت کی جڑیں مزید گہری ہوتی گئیں۔ ایک دن ارسلان اور زرنش لان میں بیٹھے ازلان اور زاویان کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بارش کی ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔
بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے وقت تھی۔ ارسلان نے زرنش کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یاد ہے زرنش، تم نے کہا تھا کہ بارش کبھی کبھی بیماری نہیں زندگی دیتی ہے۔ آج مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ میری زندگی کی اصل بارش تم ہو، جس نے میرے بنجر دل کو گلزار بنا دیا۔ زرنش نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور کھلے آسمان کی طرف دیکھا۔ اور آپ وہ بادل ہیں ارسلان صاحب جو صرف برستی نہیں ہے بلکہ تحفظ کی چھاؤں بھی دیتی ہیں۔ ہماری کہانی شاید تلخی سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام اس بارش کی طرح پاکیزہ اور خوبصورت ہے۔ ان کی زندگی میں اب کوئی ملال نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی مکمل فیملی بن چکی تھی جہاں ہر رشتہ اپنی جگہ مضبوط اور ہر احساس اپنی جگہ سچا تھا۔ ازلان بھاگتا ہوا آیا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ مما پاپا دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی جس میں اس نے ارسلان، زرنش اور خود کو ایک ساتھ بنایا تھا، اور اوپر بڑے حروفوں میں لکھا تھا، میرا پیارا گھر۔ ارسلان اور زرنش نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں تھی، یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ وہ گھر جو کبھی صرف اینٹوں اور پتھروں سے بنا تھا، اب محبت اور احساس کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کہانی کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں پر ہر آنے والا دن ایک نئی خوشی اور ایک نئی امید لے کر آتا تھا۔ ارسلان جہانگیر اور زرنش عالم کی یہ کہانی ان سب کے لیے ایک مثال تھی، جو سمجھتے ہیں کہ دوستی شادی صرف ایک سمجھوتا ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت صاف ہو اور دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت ہو، تو اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج بھی جب بارش ہوتی تھی تو ارسلان اور زرنش ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے لون میں ٹہلتے تھے، اور وہ بارش کی ہر بوند انہیں ان کے اس سفر کی یاد دلاتی تھی جو دکھ سے شروع ہو کر ابدی سکون تک پہنچا تھا۔